सूरतुल अनकबूत पारा नंबर 20 आयत नंबर 25 से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 25 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो बयान है जो उन्होंने नारे नमरूद से सलामती के साथ बाहर निकलने के बाद इरशाद फरमाया। नमरूद की लगाई हुई आग आपको एक ज़र्रे के बराबर भी ना नुकसान पहुंचा सकी और ना कोई तकलीफ़ पहुंचा सकी। जिस तरह आप गए उसी तरह आप बाखैरियत सलामती के साथ बाहर तशरीफ़ ले आए और बाहर आने के बाद आपने अपनी कौम से एक ख़िताब फरमाया। उसका ज़िक्र है इस आयत मुबारका के अंदर जो सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 25 है। वक़ाला इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वक़ाला और फरमाया, इन्नमा बेशक इत्तख़ज़्तुम तुमने बना लिया है मिन दूनिल्लाहि अल्लाह को छोड़कर औसानन बुतों को, अल्लाह को छोड़कर तुमने ये बुत बना लिए हैं। मवद्दता बैनिकुम फ़िल हयातिद दुनिया, मवद्दता दोस्ती, बैनिकुम आपस में, फ़िल हयातिद दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, यानी इन बुतों से तुम्हारी दोस्ती सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी तक रहेगी। ये दोस्ती आर्जी है, ये दोस्ती झूठी है, ये दोस्ती ला हासिल है, ये दोस्ती गैर नफ़ा बख्श है बल्कि नुकसानदेह है। नफ़ा तो इसका है कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा, नुकसान होगा। यानी आप अपनी कौम को ये बात बावर करा रहे थे कि तुमने इन बुतों की दोस्ती की खातिर अल्लाह के सच्चे पैगंबर की तकज़ीब कर दी है। अल्लाह के सच्चे पैगंबर का इनकार कर दिया है। अब तुम अपना अंजाम खुद सोच लो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। ये बुत तुम्हें इतने अजीज़ हैं, इन अपने झूठे खुदाओं को बचाने के लिए तुमने पैगंबर को जलाना गवारा कर लिया कि हम पैगंबर को माज़अल्लाह जला दें, आग लगा दें। आग तो लगानी चाहिए थी तुम्हें बुतों को, मगर बुतों से तुम्हारी दोस्ती इस कदर है कि तुमने पैगंबर को जलाना गवारा कर लिया कि पैगंबर को आग लगा दो। एक दोस्ती है तुम्हारी और एक दोस्ती है मेरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे हैं कि तुमने अपने बुतों से दोस्ती की खातिर पैगंबर को आग लगाई, मगर देख लो कि जिसके साथ मेरी दोस्ती है उसने मुझे फिर भी बचा लिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो भी यही है, खलीलुल्लाह। खलील का माना क्या होता है, दोस्त, अल्लाह का दोस्त। तो आपने इरशाद फरमाया कि जिसके साथ मेरी दोस्ती है वो खरी है, वो सच्ची है, वो सुच्ची है, और उसी दोस्ती का तुम फ़ायदा देख चुके हो कि जिसको जलाने के लिए पूरी कौम इकट्ठी हो गई, पूरी हुकूमती मशीनरी इकट्ठी हो गई, जिसको जलाने के लिए पूरी कौम मुत्तफिक हो गई, इसके बावजूद उस सच्चे मेरे रब ने मुझे तुम्हारी लगाई हुई आग से बचा लिया। देख लो, मैं तुम्हारे सामने जिंदा सलामत खड़ा हूं, मेरे कपड़ों को भी वो आग छू नहीं सकी, मेरे लिबास तक भी वो नहीं पहुंच सकी।
میرے جسم کے کسی ایک عضو کو بھی وہ ڈیمیج نہیں کر سکی، نقصان نہیں پہنچا سکی، اور تو اور عضو تو رہا عضو، میرے کسی بال کو بھی وہ جلا نہیں سکی۔ میں تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہوں، سلامت کھڑا ہوں، باحفاظت کھڑا ہوں، میں اپنے رب کی حفاظت میں ہوں، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں، میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، میں اپنے رب کی دوستی میں ہوں۔ تو یہ ہے دوستی جو سچی دوستی ہے۔ تو جن کو تم نے اپنا دوست بنا رکھا ہے، یہ دوستی تمہاری کیا ہوگی؟ یہ دنیا تک رہے گی، اور اس کا بھی تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ دنیا کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگلے بیان کو ارشاد فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن تم سب ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور تم سب ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے، سب ایک دوسرے کا انکار کرو گے، سب ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے۔ یہاں تو تمہاری دوستیاں ہیں، لیکن وہاں کیا ہو جائیں گی؟ دشمنیاں۔ وہ بت تمہارا انکار کریں گے اور تم بتوں کا انکار کرو گے۔ آج تو تم بتوں کا انکار کر نہیں رہے، قیامت کے دن تم ان بتوں کا انکار کرو گے۔ تم اپنے خداؤں پر لعنت بھیجو گے اور تمہارے خدا تم پر لعنت بھیجیں گے۔ یہاں مراد بت بھی ہو سکتے ہیں اور مراد قوم کے پیشوا بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہو گئے پیشوا اور ایک ہو گئے ان پیشواؤں کے پیروکار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیروکار اپنے پیشواؤں کا انکار کریں گے، پیشوا اپنے پیروکاروں کا انکار کریں گے۔ پیشوا اپنے پیروکاروں پر لعنت کریں گے اور پیروکار اپنے پیشواؤں پر لعنت کریں گے۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات آپ کی خدمت میں رکھ دوں، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ایک اور مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورۃ البقرہ پہلے پارے کے اندر، کہ یہ جو بت ہیں نا، بت، قیامت کا جب دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ بتوں سمیت کافروں کو جہنم میں ڈالے گا۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن یہ بتوں کے پجاری ہوں گے اور بت ہوں گے۔ جہنم کا ایندھن یعنی جس سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، وہ لکڑیاں نہیں ہوں گی، وہ کوئلہ نہیں ہوگا، وہ کوئی مٹی کا تیل نہیں ہوگا، وہ کوئی پیٹرول آئل نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر، انہی سے آگ دہکے گی۔ تو یہ بات آپ سب حضرات نے سمجھ لی ہوگی کہ بت بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اب اگر غور فرمائیں کہ بت کو جہنم کی آگ میں اگر ڈالا بھی جائے، بت کو کیا تکلیف ہے؟ پتھر کی وہ چیز ہے، بے جان مورتی ہے وہ، یعنی اس کو تو کوئی پین نہیں ہونی، کوئی درد نہیں ہونی، پتھر کو درد نہیں ہوتی۔ تو پھر پتھروں کو جہنم میں ڈالنے کا مقصد، جب انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہونی تو ان کو عذاب دیا کیوں جائے گا؟ پھر انہیں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم نے پتھروں کو یا بتوں کو آگ کے اندر اس لیے ڈالنا ہے تاکہ کافروں کو یہ بات پوری طرح سمجھ آ سکے کہ یہ خدا تھے ہی نہیں۔ خدا ہوتے تو جہنم میں تو نہ جلتے، آگ میں تو نہ ہوتے۔ تو یہ بات ان پر پوری طرح منکشف کرنے کے لیے کہ دیکھ لو تم بھی جہنم میں ہو، جل رہے ہو، اور تمہارے خدا بھی جہنم کی آگ میں جل رہے، بچے تم بھی نہیں، بچے تمہارے خدا بھی نہیں، تم اپنے معبودوں سمیت جہنم میں ہو، تم اپنے خداؤں سمیت جہنم میں ہو، جن کے آگے ماتھے ٹیکتے تھے وہ بھی جہنم میں ہیں۔ تو ان کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کا مقصد آپ حضرات سمجھ چکے کہ وہ بتوں کے لیے، بتوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کافروں کو ہی یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھ لو جہنم میں، تم بھی جہنم میں اور تمہارے خدا بھی جہنم میں، نہ تم بچے نہ تمہارے خدا بچے۔
تو جب یہ ہوگا یعنی جہنم کی آگ میں بت بھی ہوں گے اور جہنم کی آگ میں بتوں کے پجاری بھی ہوں گے، تو بت ان پہ لعنت کریں گے اور یہ اپنے بتوں پہ لعنت کریں گے۔ بت کہیں گے بھئی تم نے ہمیں پوجا تو آج ہم جہنم میں آئے، یہ انہیں کہیں گے کہ تم ہمارے خدا بنے تو ہم جہنم میں آئے۔ یہاں ایک بات یہ بھی انتہائی توجہ طلب ہے، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کافروں کا۔ کافر ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے، کافر ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، کافر ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے، بہتان لگائیں گے، بھئی تم نے مجھے ڈبویا، وہ کہے گا تم نے مجھے ڈبویا۔ تو اس طرح سارے ایک دوسرے کی تکذیب کریں گے۔ کافروں کی آپس میں کیا ہوگی؟ دشمنی، چپکلش، نفرت، عداوت، یہ تو مضمون ہو گیا کافروں کا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مومن بندے، وہ یہاں بھی دوست ہیں وہاں بھی دوست ہوں گے۔ مومنوں کی یہاں بھی کیا ہے؟ دوستی، اور وہاں بھی کیا ہے؟ دوستی۔ نہ یہاں ان کی آپس میں چپکلش ہے، نہ وہاں ان کی آپس میں کوئی چپکلش ہوگی۔ یہاں بھی مومنوں کے سینے ایک دوسرے کے لیے صاف ہیں، مومنوں کے سینے کینے سے صاف ہیں، اور وہاں بھی مومنوں کے سینے کینے سے صاف ہی ہوں گے۔ یہاں بھی عداوت کوئی نہیں، وہاں بھی عداوت کوئی نہیں ہوگی، یہاں بھی محبت ہے وہاں بھی محبت ہوگی۔ کافروں کی یہاں دوستی ہے مگر وہاں کیا ہو جائے گی؟ دشمنی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات اپنی قوم کو سمجھائی کہ یہ جو تم بتوں کے ساتھ دوستی لگا کے بیٹھ گئے ہو، یہ دوستی تو انتہائی ناپائیدار ہے، یہ دوستی انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ اس دوستی سے آج باز آ جاؤ۔ دوستی لگانی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، میرے ساتھ لگاؤ اور میرے ذریعے سے میرے اللہ کے ساتھ لگاؤ۔ مجھے اللہ کا رسول مانو اور مجھے اللہ کا رسول مان کر میرے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ سے دوستی اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، فرمایا اگر تم ان بتوں کی دوستی سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ۔ آپ آگ سے باہر آئے ہیں، یہ بات تو ذہن میں ہے نا جی؟ آپ کہاں سے باہر آئے ہیں؟ نمرود کی پوری قوم جی، مصر کے پورے عوام، ان کی لگائی ہوئی آگ سے آپ باخریت، باحفاظت، سلامتی کے ساتھ آپ باہر تشریف لائے، اور آپ نے آ کر بتایا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، میں تو آگ سے بچ کے آ گیا۔ تمہاری لگائی ہوئی آگ میرے رب نے کیا کر دی ہے؟ بجھا دی ہے، ٹھنڈی کر دی ہے، آگ کو گلزار کر دیا، آگ کو باغ بنا دی ہے۔ میرے رب نے تمہاری لگائی ہوئی آگ ٹھنڈی کر دی ہے، لیکن جو میرا رب آگ لگائے گا اسے تم سب مل کے ٹھنڈا نہ تمہارے بت ٹھنڈا کر سکیں گے اور نہ تم ٹھنڈا کر سکو گے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اس آگ سے بچانے والا۔ میرا مددگار تو اللہ ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میرا مددگار کون ہے؟ اللہ، اس نے مجھے آگ سے بچا لیا، مگر رب کی لگائی ہوئی آگ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مومنوں کے مددگار ہوں گے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ خود اجازت دے گا، اللہ خود حکم دے گا کہ اے مومنو، میرے مومن بندوں کی مدد کرو۔